बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, हस्बे मामूल हमारा आज का प्रोग्राम जो दीनी महफिल के नाम से है, डॉक्टर प्रोफेसर अल्लामा हाफिज हफीजुर रहमान बगदादी मद्दजिल्लाली तामे बरकातहुम, चेयरमैन अदारा फैज़ानुल कुरान लाहौर से है। हमारे यहाँ दीन के बारे में जब बात की जाए या किसी से सवाल किया जाए तो कुछ लोग उस सवाल का जवाब ना देने की वजह से या ना देना चाहते हैं या उनको उसका जवाब मालूम नहीं होता, तो वो कहते हैं कि ये आप दीन के बारे में कुछ गलत फहमियां यानी बनाना चाहते हैं, या ये कह देंगे कि इससे आपके सवाल से दीन को खतरा है। हर बात को हम दूसरों से मुंसलिक करते हैं, अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकते लेकिन दूसरों को मुर्दे इल्जाम बना देते हैं। अगर हम मुमलकत ख़दादात पाकिस्तान में अगर कोई बेराह रवी या कोई ऐसी बेहयाई है, अगर आप उसको रोकने की कोशिश करें या उसके बारे में बात करें तो हुकूमत कह देगी कि ये इस मामले में फिर बैनुल अक़वामी NGOs मुलव्वस हैं। अगर कहीं ख़वातीन के साथ ज्यादती हो तो अदालतें सजा ना दें या पुलिस मुकदमा ठीक तरीके से ना बनाए तो हमारी अवाम कहना शुरू कर देती है कि इसके पीछे मगरब की बेहया बेरहरवी के शिकार NGOs और ख़वातीन हैं। अगर कोई आलम दीन मुतालबा करे कि इनको इस्लामी सजाएं दें तो कह दिया जाता है कि ये सजाएं गैर दूसरे लफ्ज़ों में कह दे गैर इंसानी, कि ये हाथ काटना सर करना ये अच्छा नहीं, कोई और। फिर कुछ ऐसे उलमाए कराम भी हैं जो उसके बारे में कोई तोसी पे मतलब ढूंढ लेते हैं। हर हुकूमत में ऐसे लोग होते हैं। लेकिन आज मैं ये तो एक मामला है कि पिछले दिनों में 2-3 ख़वातीन के साथ इस्लामाबाद में ऐसे हुआ, तो अब इस्लाम क्या कहता है वो तो डॉक्टर साहब इस बारे में बताएंगे इनकी रोकथाम कैसे करनी। लेकिन कल 2 दिन पहले एक अजीब सा वाक़या हुआ कि ओकाड़ा के शहर में एक शख्स ने पुलिस में रिपोर्ट कराई कि मेरी बकरी घर के बाहर सड़क पे गली में बांधी हुई थी। 5 मुसलमान शख्स आए, मुसलमान क्योंकि हम मुसलमान है ना, उन्होंने बकरी खोली, एक खाली हाथे में ले गए, उसके साथ जिनसी फेल किया, फिर उस बकरी को तशद्दद करके मार दिया। पुलिस में मुकदमा दर्ज हो गया। मेरा ख्याल है पाकिस्तान का जो कानून होगा ना, जो आइन, उसमें कहीं ना कहीं शिक निकल आएगी कि जानवरों के साथ ऐसा फेल करने का कोई कानून, उसकी सजा देने का कोई कानून ही मौजूद नहीं है और वो लोग बरी हो जाएंगे बच्चों के साथ। और एक और मखमसा जो है उसके लिए जो असल में आना चाहता हूँ मौजू पे, कि जब हम ये अपने नुमाइंदे चुन के असेंबली में भेजते हैं, उनका काम होता है कानून बनवाना और कानून पे अमल करवाना, कानून दान होते हैं, वो लॉ मेकर्स कहलवाते हैं। तो डॉक्टर साहब से पूछता हूँ कि ये कैसे लोग होने चाहिए जो वहां पे जाके इनकी अहलियत और काबिलियत दीन की रूह से क्या है, क्या होनी चाहिए कि ये वहां पे इन जराइम के बारे में आगे बात करें। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर साहब मौजू बड़ा एक हमारा हट गया हुआ है, लेकिन मैंने सोचा कि ये जो वाक़यात हो रहे हैं ना, इसके बारे में हमारे नाजरीन को मालूम होना चाहिए कि असल कसूर कहाँ पे है हमारा। इन कवानीन के पे अमल दरामद ना करवाना, ये कवानीन बनने ना बनाने ना देना, इसमें कहाँ पे हमारा एक सकम है। देखिए ना, एक बंदे ने वो लड़की का सर काट दिया, अब पता लगा 3 साल से वो इकट्ठे रह भी रहे थे बगैर शादी के, माँ बाप को तो पता ही था ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
محترم مرزا صاحب کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہیں؟ یقیناً جو ابھی ریسنٹلی آزاد کشمیر کے الیکشن ہوئے ہیں آپ نے انجوائے کیے ہوں گے، چونکہ ہمارا ایک بڑا ایک جذباتی تعلق بھی ہے کشمیر کی سرزمین سے، اور کشمیر کے ساتھ جو وہاں پر ہوتا ہے، خوشی کا لمحہ ہو یا غمی کا لمحہ ہو، تو ہم اس کیفیت سے گزرتے ہیں۔ دوسری بات، کشمیر اور پاکستان لازم اور ملزوم ہیں، اور یقیناً اگر پاکستان کے اندر کوئی بھی اس قسم کا واقعہ یا ثانیہ پیش آتا ہے جو کہ بڑا دکھ بڑا ہوتا ہے، ایگزیکٹ کشمیر کے اندر بھی اس قسم کی کوئی نہ کوئی واقعات کی شکل موجود ہوتی ہے اور وہ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ چونکہ دونوں کی ثقافت ایک ہے، دونوں کی سماج کی جو حیثیت ہے وہ بھی ایک جیسی ہے، معاشرتی اور معاشی کیفیت بھی ایک جیسی ہے، تو ان کے جو سانحات ہیں وہ بھی تقریباً آگے پیچھے برابری ہوتے ہیں، مزاج وہی ہیں۔ بلکہ کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ یہاں کے جو پرندے ہیں وہ اڑ کر وہاں جاتے ہیں، اور وہاں چوک کھاتے آتے ہیں، جو وہاں کے پرندے ہیں وہ یہاں آتے ہیں، وہ ادھر سے چوک کھا کر چلے جاتے ہیں، اور پھر یہ معاملہ کئی دفعہ گڈ مڈ ہو جاتا ہے۔ بہرحال سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام کے اندر جو قوانین، میں یہ سمجھا ہوں کہ آپ کی جو گفتگو کا خاص جو اس میں جو پوائنٹ آپ لینا چاہتے ہیں کہ اسلامی قوانین کیا چیز ہیں۔ اسلام نے انسان کو طہارت دی ہے، اسلام نے اس حد تک انسان کے مقام کو، مرتبے کو بلند کیا ہے، عزت دی ہے کہ وہ رضاکارانہ طور پر اپنے گناہ کو قبول کر کے دنیا کے اندر اپنے اوپر سزا کو نافذ کرے اور اس کے بعد آخرت میں سرخرو ہو جائے۔ اسلام نے سب سے پہلے یہ کام کیا۔ یہی وجہ تھی کہ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسے واقعات رونما ہوئے جن سے غلطی ہوئی، انہوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ ہمیں پاک کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف چہرہ کیا، پھر دوسری طرف کیا، پھر تیسری طرف، پھر چوتھی طرف، اس سے اخذ کیا گیا۔ ماہرین جو لا تھے انہوں نے اخذ کیا کہ 4 گواہوں کا ہونا ضروری ہے، پھر قرآن میں بھی اس کی وضاحت آ گئی۔ اسی طرح یہ بھی واقعہ ہوا کہ ایک خاتون پکڑی گئی، وہ امراء میں سے شامل تھی، کچھ لوگوں نے اس کی سفارش کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، جو با اثر لوگ ہیں، سفارش کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ با اثر شخص کے ذریعے با اثر سے سفارش کروائی جائے، تو با اثر صحابہ سے نبی اعلیٰ صاحب و تسلیم کی بارگاہ میں سفارش پیش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا مشہور جملہ فرمایا، جبکہ آپ کی ہر بات قرآن اور حدیث ہی کہلاتی ہے اور رفع آخر ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی سزاؤں کے اندر ایک ایسا حکمران ہونے کے ناطے ایک ایسا قانون دیا، فرمایا کہ اگر، اچھا اس خاتون کا نام بھی فاطمہ تھا، فاطمہ تھا جی، فرمایا اگر فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جاتا۔ تو اس کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ انہوں نے حکمرانی کے وہ اصول بتا دیے، طہارت کے وہ اصول بتا دیے، قوانین کے نفاذ کے وہ اصول بتا دیے جو رہتی دنیا تک قائم دائم ہیں۔ خلفائے راشدین نے ان قوانین کو امپلیمنٹ کیا، اور یقیناً خلفائے راشدین کھڑے ہوتے تھے اور بتاتے تھے کہ ہمارا مواخذہ کیا جائے، اور وہ کہا کرتے تھے کہ ہماری کوتاہی بیان کی جائے، اور وہ کہا کرتے تھے کہ ہمارا اثاثہ خلوت ہو یا جلوت ہو قوم کے سامنے ہے۔ یہاں تک ہوتا تھا کہ اگر وہ اپنے گھر کی ٹیبل پر بیٹھ کر کام کر رہے ہوتے تھے تو جب وہ گھر کا کام کرتے تھے تو وہ چراغ بجھا دیتے تھے جس چراغ کا پیسہ بیت المال سے آتا تھا، اور وہ اپنے چراغ کو جلا کر اپنا کام کرتے تھے۔ جب وہ حکومت کا کام کرتے تھے تو وہ چراغ جلایا کرتے تھے جس سے حکومت کے وسائل کا استعمال ہوتا تھا۔ یعنی یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے سلف، ہمارے اسلاف وہ اتنے متقی، اتنے پرہیزگار، اتنے محتاط، اتنے قانون کے پابند، پاسداری کرنے والے کہ آج بھی یہ کہنے پر مجبور ہے یورپ کے مورخین کہ اگر عمر فاروق ہمارے پاس ہوتے تو ہم دنیا کا نقشہ ہی بدل دیتے، لیکن اگر وہ 10 سال۔ یہ جو بات آپ فرما رہے ہیں یہ تو ہم جب خلفائے راشدین تک رہتے ہیں پھر تو کوئی بات نظر آتی ہے۔ میں بتاتا ہوں آگے۔ جی تو وہ انہوں نے کہا کہ اگر یہ ایسی بات ہو جائے تو ہم آج دنیا کا نقشے بدل دیتے ہیں۔ خلفائے راشدین کے بعد بھی اگرچہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ وہ بادشاہت آ گئی، لیکن اس کے باوجود بھی قانون کی پاسداری زیادہ ہی ہوتی رہی، حرف آخر قانون کی پاسداری رہی۔ یہ نہیں ہوا کہ قانون کی دجیاں بکھر گئی، ٹھیک ہے کچھ ہوا پسند ناپسند کے معاملات ہوئے، لیکن قانون کو قرآن اور حدیث کے بالادستی قائم دائم رہی۔ یہی وجہ ہے کہ سینکڑوں سال وہ حکومتیں رہتی تھی،
وہ حکومتیں اس لیے قائم دائم رہتی تھی کہ اس کا جو نظام تھا، نظام عدل، وہ بڑا مضبوط اور مستحکم تھا. ریسنٹلی خلافت عثمانیہ کو آپ دیکھ لیں جو 100 سال پہلے متروک ہوئی تھی، اس کی بھی بنیاد جو تھی عدل کے اوپر قائم ہوئی تھی، اور عدل کی وجہ سے وہ 600 سال تک اقتدار اس نے دیا اور 3 بر اعظم کے اوپر اس نے حکمرانی کی. سو اینڈ سو آج جو ہم جن معاشرے جن مسائل سے ہم گزر رہے ہیں، جی ہمارا سب سے پہلے تو ہم یہ طے کریں کہ ہمارا جو قانون ہے کیا اسلامی ہے کہ نہیں. بھئی ہمارا ملک اسلامی ہے، قانون اسلامی نہیں ہے. ہمارے ہاں آج بھی انگریز کا چھوڑا ہوا قانون موجود ہے. اس کا جو راستہ ہے انگریز کے تیار شدہ قانون کا ہمارے پاس وہ موجود ہے. ہم اس راستے کے اندر سوراخ کرتے گئے، اگر اس انگریز کے قانون کو بھی صحیح طریقے سے نافذ کرتے تو شاید ہمیں انصاف مل جاتا. ہم نے اس کے قانون کی بھی دھجیاں بکھیر کے رکھ دی. اب نہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انگریز کا قانون ہے، نہ ہمیں پتہ چلتا ہے پاکستان کا قانون ہے، نہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام کا قانون ہے. اسلام کے قانون کے بعد تو نہ ہمیں ضرورت تھی انگریز کے قانون کی، نہ ہمیں ضرورت کسی اور لا کی تھی. اسلام بذات خود فلاحی ریاست بھی دیتا ہے، عدل و انصاف بھی دیتا ہے، حقوق کی جو پاسداری ہے اس کا بھی خیال رکھتا ہے، ہر بندے کی عزت نفس کو کسی کو مجروح نہیں ہونے دیتا. یہ جس طرح بھی آپ نے بتایا وہ یہ اسلام آباد کا جو واقعہ، ہم نے واقعہ کا اینڈ بتا دیا. واقعہ کے پیچھے جو ہسٹری ہے اس کے اوپر کوئی گفتگو نہیں ہو رہی. اینڈ تو ہم نے کر دیا کیونکہ برائی کا اینڈ وہ برا ہی ہوتا ہے. تو ہم نے اس کی جو ابتدا تھی 3 سال تک جو انلیگل طریقے سے رہتے رہے، جس کا کوئی مذہبی اسلامی اخلاقی کنسپٹ نہیں تھا، وہ کون تھی، کیسے رہتے رہے، اور پھر لے کر آئے، چلے گئے، ایسے کیا ایسے، اور پھر ظاہر کے پرتشدد واقعات رونما اسی وقت ہوتے ہیں جب قانون کی وائلیشن کی جائے. قانون کون سا؟ اسلام کا قانون. آپ بندے کا قانون تو وہ تو اس کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. آپ ہر روز صبح اٹھ کر جو اسمبلی کے اندر، مجھے آپ بتائیے، پھر وہ آپ آگے ہم چل پڑے فوراً کہ حلف اٹھا کر ہم کیا کرتے ہیں، اسمبلی کے فلور پر حلف اٹھاتے ہیں، تو اس کے بعد کیا اس حلف کی پاسداری ہوتی ہے؟ ان کو تو چھوڑ ہی دے نا، ان کی بات تو بڑی رہ جاتی ہے، ثانوی کی حیثیت رکھتی ہے. ہم اصل بات کرتے ہیں کہ اسلامک جو قانون ہے جو ہمیں باؤنڈ کرتا ہے، پابند کرتا ہے، ہمارا مواخذہ کرنے کا حکم دیتا ہے، ہم نے اس کو ہی امپلیمنٹ نہیں کیا. اس کو صحیح طریقے سے ہم نے امت کے سامنے، قوم کے سامنے پیش ہی نہیں کیا. ہم مذاق مان گئے. جس طرح بھی آپ نے بکری کا واقعہ سنایا، یہ بکری کا واقعہ، یہ جناب جانور کا واقعہ، جانوروں کی چوری کا واقعہ، یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ جسٹ انفارمیشن یوں کہ پچھلے دنوں میں قربانی ہوئی ہے اور قربانی کے جانور کیسے بیچتے رہے ہیں. پتہ آپ کو کیسے بیچتے رہے؟ سنگ ٹوٹا ہوتا تھا اور اس سنگ کے اوپر الفی لگا کر اس کے اوپر جوڑ دیتے تھے. اب آپ خود دیکھیں نا، دمیں جناب کٹی ہوئی ہے اور اس دم کو جناب انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس کی ملمہ کاری کر کے وہ بیچ رہے ہیں. کیونکہ اسلام نے سنگ ایک آپ کو واقعہ نہیں، میں نے ویڈیو بھی دیکھی ہے، کوئی منڈی بہاولدین کے ایریے میں وہ بکری ٹائپ تھا، کوئی ایک ہوتا ہے بکرا تھا جس کے اوپر بڑے بال ہوتے ہیں، وہ بڑا ایک مہنگا بکتا ہے، کیا اس کو پتہ نہیں، اس کی کچھ چھترا ٹائپ ہوتا ہے، وہ بڑا ہوتا ہے. اس نے کیا کیا کہ وہ چھوٹے جو نارمل ہوتے ہیں نا، اس کے اوپر ایک کھال پوری اس طرح کی اس کے اوپر ایسے چپکا دی کہ اس کا منہ ایسے نظر آ رہا تھا کہ جیسے بہت بڑا وہ ہے، بڑا جانور ہے. اس کا پیسہ بھی لے لیا. اب دیکھیں کہ حدیث کیا کہتی ہے، من غشا فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. یہ کوئی جملہ چھوٹا سا ہے، یعنی ہم میں سے کا کیا مطلب ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری کمیونٹی سے اس کا کوئی تعلق نہیں. جو دھوکہ کرتا ہے ہم میں سے نہیں، جو فریب کرتا ہے ہم میں سے نہیں، جو ملمہ کاری کرتا ہے ہم میں سے نہیں، جو خیانت کرتا ہے ہم میں سے نہیں، بلکہ یہاں تک فرما دیا جو وعدہ خلافی کرتا ہے وہ بھی ہم میں سے نہیں. اب مجھے بتائیں اخلاقیات کا جو درس اسلام نے دیا اس سے اعلیٰ بھی درس کسی کا ہو سکتا ہے؟ تو ہم نے اسلام کو پسے پشت ڈال دیا. جب پسے پشت ڈالا تو پھر ہم جس پہلو سے گزرے، اب دیکھیں بکری کا مسئلہ واقعہ ہوا ہے، یہ نہیں کہ اسلام میں اس کی سزا نہیں ہے، سزا ہے، اس کی تعزیرن سزا ہے، لیکن ہمارے ملک کے قانون میں کہیں نہیں ملے گی، ملکی قوانین میں نہیں ملے گی. اسلام کی سزا اس میں ملکی قانون کی تو پوزیشن یہ ہے جو کہ اس کے ساتھ دوسرا قانون بھی ملا کر آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک بن گیا کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر، کبا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا. قانون یہ ہے کہ آپ نے قتل کیا ہے اور آپ کے پاس پورے ایویڈنس ود آلہ قتل آپ پکڑے گئے ہیں،
قانون کہتا ہے کہ بیفور اریسٹ اس کو ضمانت کا حق ہے. جملہ کیا کہتے ہیں؟ اس کو ضمانت کا حق ہے. یہ جملہ عجیب دیکھیں. اس کے اوپر جرا ہوتی ہے. اس کے اوپر وکیل, میں حیران ہوں اس وکیل کے اوپر کہ وہ جرا کرتا ہے کہ جناب اس کو بیل دی جائے. اس کو بیل دینا اس کا حق ہے, بنیادی حق ہے, انسانی حقوق. کون سے انسانی حقوق؟ جس گھر کے انسان کو اس نے قتل کر دیا اس کے. اب مجھے بتایا ریمانڈ لے رہے ہیں, جسمانی ریمانڈ. بھائی آپ کو پتا چل گیا, فوٹیج نے بتا دیا, شواہد نے بتا دیا یہ قاتل ہے. اب یہ کون سے ریمانڈ لے رہے ہیں؟ تو کون سا جسمانی, تو کون سا جناب اخلاقی ریمانڈ, تو جیل, تو فلاں. آپ پکڑے اور اس کو جناب سزا دیں فوری طور پر. جس دن اسلام کے قوانین کے مطابق 24 اوور ملزم کو مجرم ثابت کر کے سزا دے دی جائے گی, اس وقت آپ بہترین نظام کی طرف آپ کا پہلا قدم ہوگا. جس دن یہ پتہ لوگوں کو چل جائے کہ ملاوٹ کرنے سے ہاتھ کٹ جائیں گے, کہ درمیان میں کوئی اگر ادارہ آئے گا اس کو رشوت دے کر جان نہیں چھٹے گی, اس دن آپ کامیاب ہیں. آج تو یہ پوزیشن ہے کہ اگر آپ رشوت نہیں دیتے آپ کا کام ہی نہیں ہوتا. مانگتے ہیں, مانگ کر کہتے ہیں لائیں رشوت ہمیں دیں. ہاں جی میرا حصہ کتنا ہے جی, اور حصص تقسیم ہے. آپ بیلٹ بکس کو بھی دیکھیں, اس کے اندر بھی نیچے سے لے کر اوپر تک سب تقسیم کر رہے ہیں, تقسیم در تقسیم ہو رہے ہیں. تو جب اخلاقیات کا اس حد تک انحطاط ہو جائے, زوال ہو جائے, تو پھر قومیں کہاں جاتی ہیں؟ پھر قوموں کی بربادی کیوں نہیں ہوتی؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا یورپ کے اندر کیا اس قسم کا انحطاط ہے یورپ کے اندر؟ اس وجہ سے تو وہاں پر مثلا میں نے پچھلے دنوں میں کلپ پڑھا, شاید اس میں سچائی ہے کہ نہیں لیکن سبق ہے. کلپ کیا تھا کہ ایک بچے کو بھوک لگی ہوئی تھی, وہ کسی ڈپارٹمنٹل سٹور پر گیا, اس نے ایک ڈبل روٹی اٹھا لی. ڈبل روٹی اٹھا لی, اس کو پکڑ لیا گیا, پکڑ کے جج صاحب کے سامنے پیش کیا گیا. اب نہ کوئی جناب اس کے سامنے کوئی کیس نہ لے. ہاں جی کیا ہوا جی؟ اس نے ڈبل روٹی پکڑی. اس میں پوچھا گیا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی میں 2 دن سے بھوکا ہوں. رک گیا, جج صاحب رک گئے. انہوں نے کہا جی یہ کس علاقے کا بچہ ہے, کون ہے؟ اس بچے کی چوری کے ذمہ دار جج بھی ہے, وکیل بھی ہے, حکمران بھی ہے, عوام بھی ہے. یہ امریکہ میں اس کو الٹا پیسے دیے جائیں. یہ کیوں بھوکا ہے؟ کیوں اس کی بھوک نے مجبور کیا ہے؟ یہی اسلام کہتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ جب کوئی چوری کرتا ہے چیک کیا جائے کہ اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں. کیا چوری اس نے عیاشی کے لیے کی؟ کیا چوری اس نے اپنے نفس کی کیا اس کو کہتا ہے بجا آوری کے لیے کی, یا یہ کچھ ضرورت مند ہے, اس کو معاشرے نے رد کر دیا ہے؟ کیا یہ وجہ ہے؟ تب تو جا کر اس کا اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. ہاتھ اس وقت کاٹا جائے گا جب واقعات طور پر اس نے چوری اپنے نفس کی خواہش کے مطابق کی ہو. اگر ضرورت کے مطابق کی ہے تو اسلام تو اتنا ظالم مذہب تو نہیں ہے. جنہوں نے کہا جی اسلامی سزائیں ظالمانہ ہیں, اسلامی سزائیں کہاں ظالمانہ ہے؟ اسلام بیلنس دے رہا ہے انسانیت کو. اگر یہ سزائیں نہ ہو انسان پتہ نہیں کیا کچھ کرتا ہے, چترے بے مہار بن جائے. جدھر منہ آئے, آپ ابھی دیکھیں نا, اگر یہ قطار کا سسٹم نہ ہو تو آپ اعلان کر دیں آ جائے بھی دوڑ کر آ جائیں تو سارے ہی دوڑ پڑیں گے. تو اسلام نے قطار کا سسٹم دیا, اسلام نے ترتیب دی, اسلام نے اول دوم سوم چہارم پنجم کا کنسپٹ دیا کہ اس ترتیب کے ساتھ چلو, اس ترتیب کے ساتھ آؤ. نماز کے اندر صف بندی کو دیکھ لو, یہ اسلام کا نظام. اسلام کے ہر آپ احرام باندھ کر طواف کر رہے ہیں, اس کی ترتیب دیکھیں. ہر چیز میں اسلام نے ترتیب دی ہے. کیوں دی ہے؟ تاکہ نظم و نسق خراب نہ ہو. نظم و نسق خراب نہیں ہوگا, قانون کی وائلیشن نہیں ہوگی. قانون کی وائلیشن نہیں ہوگی, انسان ایک اعلیٰ معیار کا, اعلیٰ اخلاق کا حامل انسان. ڈاکٹر صاحب جی آپ نے فرمایا, بجا فرمایا, آپ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. اور ہم نے یہ حدیث جو تھی وہ بچپن میں جب ہم لوگ پڑھتے اسکول مدرسے گئے تو ہمیں وہ پہلے 25 حدیثیں یاد دکھائی گی, پھر 40 ہوئی, پھر 20 قرآن پاک کی صورتیں ہوئی, پھر وہ 30واں پارہ حفظ کیا, کچھ صورتیں ایسے تھا. آج جب سوشل میڈیا تو بڑا عام ہے, آپ یوٹیوب چلے جائیں ہزاروں پکچریں ملیں گی کہ دودھ بیچنے گوالے آتے ہیں لاہور میں باہر سے. وہ شہر سے باہر کسی نہر کے کنارے گاڑی کھڑی کرتے ہیں اور وہاں سے وہ پانی ڈالتے ہوتے ہیں اور کوئی نہ کوئی ویڈیو بن کے سرے عام آ جاتی ہے.
لیکن ان کو کوئی بندہ بھی پکڑتا نہیں ہے. وہی وہ جو ہیلتھ انسپیکٹر, وہ جو ویٹرنری انسپیکٹر, سینٹری انسپیکٹر ہوتے ہیں, وہ کبھی بھی ان کو نہیں پکڑتے. بات میری جو آپ سے تھی وہ یہ تھی کہ یہ اسلامی ملک ہم کہتے ہیں, اسلامی ریاست پاکستان, اسلامی جمہوریہ پاکستان, دونوں چیزیں کھچڑی ملائی ہوئی ہے ہم نے. اور یہ جو جمہوریت ہے, کیا اس کا تو تصور وہ اسلام میں نہیں ہے کہ آپ اس طرح کے لوگ آپ خود اپنے آپ کو کینڈیڈیٹ بنائیں, پھر اس کے بعد وہ ووٹنگ ہو, پھر اس کے بعد آگے جائیں, پھر وہ انہوں نے تو اسی نظام کے ساتھ قانون بنایا جس نظام کے ساتھ یہ وابستہ ہو کے اندر جا رہے ہیں. اب ہمیں بحثیت عوام ان کی کیا قابلیت اور اہلیت دیکھنی چاہیے, کس طرح کا ان کے اوپر ان کو وہاں پہ بھیجیں تاکہ یہ پھر وہ قوانین بنا سکیں جو عوام کو سہولت دیں. مرزا صاحب اس کے بارے میں بڑا وری ہوں, کیونکہ ہمارے ملک کے اندر سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو نظام انتخاب ہے یہ درست ہی نہیں ہے. نظام انتخاب ہمارے ملک میں یہ درست ہی نہیں ہے. نظام انتخاب, جی میں سمجھ گیا. پھر جو شخصیت کا جو چناؤ ہے وہ بھی درست نہیں ہے. مثلا ہم صرف, اگر آپ اجازت دیں, میں جی آزاد کشمیر کی میں بات کرتا ہوں, صرف آزاد کشمیر. جی آزاد کشمیر کے الیکشن میں ریاستی جماعتیں کون کون سی تھی؟ سب سے پہلے یہ طے کریں, ریاستی جماعتیں کون کون سی تھی؟ آج کل 1-2 ہی ہے بس. ریاستی جماعتوں کو پذیرائی کیوں نہیں ملی؟ نہیں, ان کو جو قوم پرست ہے ان کو تو الیکشن لڑنے کا حق ہی نہیں ہے. حق ہی نہیں ہے. ان کو اس کے بعد آ جائیں, جی اس کے بعد آ جائیں. چلیں ہم چونکہ کہتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان, ایگزیکٹ ہم اس کے قائل ہیں, ہونا چاہیے. لیکن سوال یہ ہے کہ جب تک یہ انڈر ڈسپیوٹڈ ہے تب تک تو ریاست کو جو اس کے عوام کے معاملات ہیں اس کے مطابق چلایا جائے. جیسے آپ نے چیف جسٹس آزاد کشمیر کا ہی رکھا ہوا ہے. جی چیف جسٹس ہائی کورٹ, سپریم کورٹ, دیگر آزاد کشمیر کا ہی ہے. تو باقی 2-4 جو عہدے آپ نے رکھے ہوئے پاورفل ڈنڈے والے اپنے ہاتھ میں, وہ کیوں رکھے ہوئے؟ وہ بھی ان کو دے دیں. اچھا, نمبر 1. نمبر دوسری بات یہ ہے کہ ابھی گزشتہ 30 سال لے لیں, 30 سال کو بھی چھوڑ دیں, یہ صرف اسی الیکشن کو لے لیں. یہ جو بندے آپ کو منتخب نظر آئے ہیں 25 یا 26, آپ ذرا ان کی ہسٹری دیکھ لیں, یہ کہاں سے چل کر آئے ہیں. اس زبان سے انہوں نے پہلے ایک کو برا کہا, پھر دوسرے کو برا کہا, پھر تیسرے کو برا کہا. اب جس جماعت میں موجود ہے اس کو اچھا کیا کر, باقی سب کو برا کہہ رہے ہیں. تو وہ جو معیار ہے قول کا, جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون, یہ تو پہلے معیار پر ہی آؤٹ ہو گئے ہیں سارے. یہ تو وکٹ آؤٹ ہے سارے. پہلے تو یہ چیک کریں کہ یہ بندے کون ہیں. نہیں, 2026 میں تو یہ ان کو ہی برا, 2026 میں تو ان کو ہی برا کہیں گے نا. ان میں سے ایک بندہ آپ کو نظر ایسا نہیں آئے گا جو کہ کہے کہ میں فیئر ترین آدمی ہوں اور میں اس جماعت کا نظریاتی بندہ ہوں, نظریاتی کارکن ہوں, نظریے کو پارلیمنٹ کے اندر فروغ دوں گا. جس کے خمیر کے اندر مختلف نظریات پنپ رہے ہوں, اس کی خمیر میں اسلام رچ بچ سکتا ہے, اس کے خمیر میں اسلامی بات نکل سکتی ہے. آپ ان کو چھوڑیں, جو چند مولوی ہیں, آپ کو میں ان کی ہسٹری بتا دوں, آپ پریشان ہو جائیں گے. کل لڑائی ہو گئی مولویوں کی, چھوڑ دیں, کل لڑائی ہو گئی ہے. جی وہ پیر صاحب ہے نا, ایک عارف صاحب ہے پناگوی, جی انہوں نے کہا جی مجھے ٹکٹ کیوں نہیں ملا, وہ مشائخ والا, میں مشائخ میری تنظیم ہے, یہ دوسرے پیر مظہر صاحب جو ہیں ان کو کون جانتا ہے, یہ تو پیر ہی نہیں ہے. اچھا, نہ مولوی ہے اب نہ پیر. مجھے آپ یہ بتائیے علماء, مثلا ایک ہماری سیٹ ہے سیالکوٹ کی, وہ پہلے کس جماعت میں, پھر کس جماعت میں, پھر کس جماعت میں. آپ جس جماعت میں اس وقت انہوں نے ٹکٹ لے کر وہ بنے ہیں, اگر اس کی میں تھوڑی سی اور پیچھا کروں تو انہوں نے یہ بھی ٹکٹ خریدا ہوا ہے, چاہے اخلاقی طور پر خریدا ہے چاہے غیر اخلاقی طور پر, وہ پیسوں سے خریدا, پتا ہے مجھے. اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ جب علماء کرام جن کی شناخت مدرسہ ہے, منبر اور محراب ہے, جن کی شناخت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, مجھے بتائیے اسی طرح
حضرت صاحب پیر صاحب اور بہت دور اندیش پیر صاحب، مجھے بتائیں کل تک وہ کس ٹکٹ پر تھے، کس کے ساتھ ان کی پکچر تھی، نون لیگ کے ساتھ، اور آج ان کے جو چھوٹے چھوٹے کلپ آ رہے ہیں کس کو زندہ باد کہہ رہے ہیں، جن نے ٹکٹ دیا ہے. تو مجھے آپ پھر یہ بتائیے گا کیا ہم معیار ڈھونڈ رہے ہیں کہ ووٹ، پھر وہ آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ فرمان عظیم جس میں فرمایا کہ جیسے اعمال ہوں گے ویسے عمال ہوں گے، جیسے تم ہو ویسے تمہارے حکمران. تو یہ تو بڑی پھر آسان اب ہم اسلام کے اوپر ہٹ نہیں کریں گے، اسلام کو چھوڑ دیں، اسلام کو سائڈ پر رکھیں. آپ یہ جتنے بھی سلیکٹڈ شدہ بندے ہیں، الیکٹڈ شدہ بندے ہیں، یا جو بھی ووٹ لینے والے ہیں، لے ووٹ، ہمیں سے کوئی غرض نہیں، لیکن ہمیں یہ بتائیں کسی ایک پارٹی کا بتا دیں کہ آپ اس پارٹی کے جھنڈے تھلے کھڑے ہیں اور نظریاتی طور پر آپ ریاست کے وفادار ہیں، آپ پارلیمنٹ کے وفادار ہیں، آپ جمہوریت کی رواداری کو اوپر بلند کرنا چاہتے ہیں. آپ تو خود جو کچھ کر رہے ہیں وہ عین اخلاقیات سے ہٹ کر ہے. یار عمریں بیت جاتی ہیں اور آپ ہر 4 سال کے بعد، اب آج اللہ نہ کرے پاکستان کے اندر کوئی چینج آ جائے تو یکدم یہ دیکھیں گے بالکل پوری پارٹی جائے گی ادھر، پوری پارٹی چینج ہو جائے گی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان کے بارے میں کیسے تعین کریں، کہ ان کے بارے میں ہم یہ تعین کریں کہ یہ بندے کیسے ہونے چاہیے، جب یہ خود ہی نہیں صحیح، یہ خود ہی ان کی سلیکشن اور الیکشن اور کولیکشن ہی صحیح نہیں، تو ہم کیا بات کریں گے جی ووٹ کیسے پڑے. اب بات یہ ہے کہ بات پھر آپ نے تو ساری بات جو ہے نا وہ اسی طرح بنا دی ہم نے کہ وہ جیسے عوام ہوں گے عمال ہوں گے اس طرح عمال ہوں گے، تو ہم نے تو حدیث کے اوپر لے آئے. لیکن بات یہ ہے کہ بحثیت عوام، جو عوام ہم لوگ ہیں، ہمیں کچھ نہ کچھ تو پھر کرنا ہوگا. یہ بالکل ہی ہم اس بات کو ایسے ہی چھوڑ دیں. میں آپ کو عوام کی بات بتاتا ہوں، ایک سمپل سی بات جی، میرے خود کوئی 30-35 ووٹ ہیں. جی 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 بالکل لاہور میں ہے. جی میرے ووٹ جب میں گیا ہوں وہاں پر تو میرے ووٹ نہیں تھے. ایک عرصہ سے 40 سال سے ووٹ ڈال رہے ہیں. اچھا. اور مجھے انہوں نے کہا جی آپ دیکھیں کیسا نظام آ گیا، کمپیوٹرائز نظام ہے جی. مجھے انہوں نے کہا جی آپ اس نمبر پر الیکشن کمیشن آزاد کشمیر کو اپنا آئی ڈی کارڈ سینڈ کریں، میسج کریں. میں نے ساری فیملی کے سینڈ کیے. انہوں نے کہا جی آپ الیکشن کمیشن آزاد کشمیر رجوع کریں. شاباش، کیا ہی بات ہے. اب مجھے بتائیں الیکشن کمیشن آزاد کشمیر ہم اس دن رجوع کریں تو ہمیں وہ کیا بتائے گا؟ ان کا تو فون کوئی اٹھاتا ہی نہیں ہے، سرکاری فون ہی ایسے مصروف ہیں. حضرت یہ جو 12 سیٹیں ہیں نا ہماری آزاد کشمیر کی، یہ تو رشوت ہمیں پتہ ہے، یہ سب سے بڑا ظلم کشمیریوں کے ساتھ یہی ظلم ہے جناب. آپ کے حلقہ بڑا سے ظلم ہے قبلہ، یہ اتنا بڑا ظلم ہے کشمیریوں کے ساتھ. جتنا بھی رویا جائے، جتنا بھی آہو بکا کی جائے، جتنی بھی گریہ زاری کی جائے اتنی ہی کم ہے. مجھے بتائیں ایک شخصیت ہے اوورسیز میں بڑی تھی اور پچھلے زمانے میں وہ وزیر ٹرانسپورٹ بھی رہے ہیں اور اس دفعہ بھی وہ الیکشن لڑے. کوکر صاحب میرے بڑے اچھے دوست ہیں، انہوں نے تو بڑا عجیب کہا، انہوں نے کہا 4000 ووٹ سوری اسٹیٹ سبجیکٹ سرٹیفکیٹ آپ کے حلقہ میں جعلی بنے، آپ کے لاہور میں گردن. اچھا اب میں آپ کو بتا دوں، آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے اس دفعہ الیکشن جو ہے عوامی تاریخ پروفیسر ڈاکٹر جی مولانا طاہر قادری صاحب کے ٹکٹ پہ لڑا ہے. اب آپ کو جج کر لیں. تو یہ یعنی آپ یہ نہیں ہم کہتے کہ اگر وہ کیا یہ توقع ہے کہ وہ آئندہ پروفیسر صاحب کے ساتھ نظریاتی طور پر متفق رہیں گے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، سوال نہیں پیدا ہوتا. نہیں پروفیسر صاحب کی مجھے امید ہے کہ انہوں نے ایک جو ابتدائی کتاب ہے نا، ابتدائی، مجھے نہیں امید کہ انہوں نے وہ کتاب پڑھی ہوگی یا کبھی ڈاکٹر صاحب کا کوئی بیٹھ کے ایک جگہ مکمل یعنی ان کا کوئی بیان خطاب سنا ہو، کوئی ایسا خطاب سنا ہو. کوئی چیز مجھے میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اتنی کیلیبر کی پرسنالٹی جن کا دعویٰ مستفی انقلاب کا ہو تو ان کی اپنی سوچ کیا ہے. تو آپ مجھے بتائیں میں کس کے بارے میں رہوں؟ مجھے آپ بتا دیں، خود بتا دیں. پیپلز پارٹی کو تو چھوڑ ہی دے نا، اس کا تو بات ہی نہ کریں. اس کی تو کم سے کم وہ اپنے بندوں کے ساتھ فیئر تو رہتی ہے، جس کیفیت میں بھی ہے وہ فیئر تو رہتی ہے. یہ جو باقی ٹائم میں پینڈولیم کی طرح دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ تو اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے وہ آپ نے کہا کہ حدیث کہہ کر بات نہیں ختم ہوئی، بات تو ابھی شروع ہوئی ہے. جی اب مجھے بتائیں کہ یہ اسمبلی کے اندر آئیں گے
جس طرح ابھی آپ نے بتایا پناہ شریف کے حضرت صاحب نے فرمایا جی یہ میرا استحقاق ہے. کس کا استحقاق؟ علماء مشائخ کونسل کی سیٹ کا. وہ اپنی جگہ ظاہر انہوں نے ووٹ دیا ہوں گے, نہیں انہوں نے کہا وہ ہوگا پی ٹی آئی کے وہ انہوں نے بڑی حمایت کی ہے جی کہ ادھر. حمایت کی ہے. اچھا اب آپ کو پتا ہے کہ ایک اور جماعت ہے جن کو پاکستان کی جماعت نے غیر ان کو رکنیت ختم کر دی, انہوں نے باغ کے اندر فیور دی. اچھا انہوں نے اپنی وہ 70-100 سالہ جو اپنی تاریخ ہے اس کا رخ ہی بدل دیا, اور ان کے بارے میں ابھی کابینہ نہیں بنی, وزیر اعظم صدر کے بارے میں طے نہیں ہوا, ان کے بارے میں طے ہو گیا کہ یہ حکومت کے مشیر ہوں گے. پیسے بھی لیے تو 7 کروڑ کا معاملہ ہے ڈاکٹر تو اب صاحب. آپ خود دیکھ. اب میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ میرپور کے اندر تحریک لبیک نے اس وقت 5000 ووٹ لیا ہے. تحریک لبیک نے 5000 ووٹ میرپور شہر کی سیٹ پہ لیا ہے, اور آپ کو بتاؤں وہ تیسرے نمبر پہ آئی ہے. اور وہ جو امیدوار تھا وہ کوئی بہت معروف بندہ نہیں تھا. میں ان کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں, عمیر اصغر آپ جانتے ہوں گے, بن خرمہ میں یہ وہ قاری صاحب ہیں, پروفیسر بھی ہیں یہ, تو یہ وہ ہیں. میں سمجھ گیا ہوں, انہوں نے 5000 ووٹ لیا, بڑا ینگ بندہ ہے. تو میں نے جبکہ آپ کو پتا ہے کہ آزاد کشمیر کی سیاست جو ہے وہ برادری ازم پر مبنی ہے, اور خاص کر کے میرپور کی سیٹ جو ہے وہ جاٹ پر مبنی ہے. یہ بھی جٹ ہے, یہ بھی جٹ. اچھا جٹوں میں سے اگر لے گیا تو کمال ہو گیا. نہیں جی, کوٹلی میں اچھے انہوں نے ووٹ لیے, لیکن یہ ایک لوگوں کا رجحان جو ہے تبدیل ہو رہا ہے. کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو معاملات ہیں وہاں پہ گڑبڑ کہاں پہ ہے. اس بارے میں ہم اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے بس اذیت اور دکھ اور تکلیف سے گزر رہے ہیں, اور اس کیفیت سے ہیں کہ آیا شاید وہ ہے ایک بڑا سمجھ جا ندام مسلم کہ مصیبت آنے والی ہے, تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں, نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے غافل مسلمانوں, تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. ویسے نہیں یہ کہنے والوں نے کہہ دیا, آخر اس کے پیچھے کوئی محرکات تو ہیں, کوئی ہسٹری ہے, کوئی ایسے معاملات ہیں جس کی وجہ سے ہمیں تنبیہ کی جاتی ہے, ہمیشہ بار بار متوجہ کیا جاتا ہے ہمیں, لیکن اس کے باوجود ہم غلطی در غلطی کر رہے ہیں. ابھی جو کھچڑی پکنی ہے نا پارلیمنٹ کے اندر, حلف برداری کے بعد ووٹ بکنے, ابھی ووٹ بکنے ہیں, ابھی بڑا کچھ ہونا ہے. ابھی جو فیصلہ ہونا ہے پی ایم صاحب کا, اس کے بارے میں پھر تعین کیا جائے گا. جی عجیب بات ہے صاحب کہ ابھی پتہ نہیں چھوٹی سطح پر بکتے رہے ہیں, اب بڑے لوگ بکیں گے. پہلے لوگ دیوار کے پارلیمنٹ کے باہر بکے تھے, اب پارلیمنٹ کے اندر بکیں گے. تو آپ یہ دیکھ رہے, تو پھر مجھے بتائیے کہ جب یہ بن جائیں گے تو یہ کون سی قانون سازی کریں گے, یہ تو بتائیے ذرا. ڈاکٹر اس پہ ایک پورا مقالہ لکھیں آپ اپنا, ایک کتاب بروشر لکھیں لوگوں کی اصلاح کے لیے, لوگوں کو بتانے کے لیے, تاکہ اصل جمہوریت یہ ہے اس میں کیا ہے, کیسے لوگوں کو آنا چاہیے جو جن کی وابستگی جو ہے وہ ملک سے, دین سے, عوام سے, اپنے لوگوں سے اس طرح کی ہو کہ وہ ان کے جو سہولت کا کام کر سکیں. آپ جیسے جو لوگ ہیں جو ریسرچ کا کام کرتے ہیں, جو ممبر اور جو امام ہیں مسلح پہ ہیں, ان کو تو یہ کرنا چاہیے, کیونکہ آپ کا تو سیاست سے تعلق نہیں ہے, آپ تو بالکل ایک اوپن سی بات کرتے ہیں, صحیح بات کرتے ہیں. اس معاملے پہ آپ انشاءاللہ آپ کو کوشش کرنی چاہیے, خاص کر اپنے میرے اگرچہ اس قسم کے کچھ مقالے ہیں لیکن پراپر اس نوعیت پر نہیں. اب آپ سے بات کرتے ہوئے میرے ذہن میں آ گئی کہ اسلام میں جمہوریت کا تصور, اس کے اوپر میں ضرور لکھوں گا انشاءاللہ. اگلا پروگرام کریں گے, اس پہ اگلا پروگرام کریں گے, لمبا پروگرام کریں گے انشاءاللہ. تو ڈاکٹر صاحب ابھی ہمارے ہو گئے 36 منٹ بھی, اور ناظرین ان سامعین سے میں کی طرف سے آپ سے اگر کچھ اور آپ کہنا چاہیں, کوئی آخری جو چند لوگوں کے لیے جو ایک ہماری یہی کیفیت ہے کہ موجودہ دور کے جو تقاضے ہیں اس کے مطابق فتنوں کا زمانہ جا رہا ہے. ان فتنوں کے زمانے میں اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے نماز کی طرف توجہ دیں, قرآن کی تلاوت کی طرف توجہ دیں, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, اطاعت اور اتباع کی طرف توجہ دیں. دنیا کے جس مرضی کونے میں, اس واقعہ کے ساتھ بات کو کلیئر کروں گا کہ کہا یہ جاتا ہے کہ ایک آدمی تھا کہیں, وہ اس نے کسی کی چوری کی, کسی کرسچن کی چوری کی, تو چوری کر کے وہ بھاگ رہا تھا, تو اس کے پیچھے ایک بندہ بھاگا اور اس نے اس سے جا کر چھین لیا. جو چھین کر اس کرسچن کو واپس آ کر پیسے پکڑا دیے,
تو کرسچن نے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، جبکہ جب چور نکل گیا میرے ہاتھ سے اور تم نے درمیان میں یہ کردار کیوں ادا کیا؟ تو اس نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہو اور میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا ہوں، میں نہیں سمجھتا کہ کل قیامت والے دن میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے یہ شرمندہ ہوں کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کو لوٹا تھا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں حضور علیہ السلام، بڑا علامہ اقبال نے کہا، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہے من پذیر، گر تمی بینی حسابم راہ گزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ یعنی اے اللہ تو بڑا بے پرواہ ہے، تو حساب لے گا، سب کچھ کرے گا، لیکن میرا چہرہ اس قابل نہیں ہے کہ میں حضور علیہ السلام کا سامنا کر سکوں، میرا حساب حضور کے سامنے نہ لینا۔ یعنی میں ساری زندگی یا رسول اللہ کے نعرے لگاتا رہا، ساری زندگی مسلم 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 میں کہتا رہا، لیکن میرا نامہ اعمال یہ ہے کہ میری لوگوں اس کے ساتھ ظلم کیا، لوگوں کا حق مارا، جھوٹ بولا، غیبت کی، چغل خوری کی، بد دیانتی کی، بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا، لوگ مجھ سے بیزار تھے، لوگ مجھ سے تنگ تھے، اور میرا کوئی ایسا فعل یا ایسا عمل نہیں جو کہ میرے لیے لوگوں کے اندر میرے لیے محبت کا سبب ہوتا۔ تو میں نے حضور کی امت کے ساتھ دغا کیا، بے وفائی کی، تو اللہ رب العزت جو ہے پھر مجھے بتائیں کیسے ہمیں معافی ہوگی۔ باقی چیزیں تو ہماری پرسنل ہیں، آپ نماز پڑھیں، آپ روزہ رکھیں، آپ حج کریں، آپ زکوٰۃ دیں، آپ کا یہ انڈیپینڈنٹ میٹر ہے، یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے بینگ مسلم۔ لیکن جو آپ کا میٹر ہے وہ ہے آپ نے لوگوں کو کیسے بتایا کہ یہ امت محمدیہ کا فرد ہے۔ یہ کیسے پتا چلے گا؟ یہ آپ کی صداقت سے پتا چلے گا، آپ کی امانت سے پتا چلے گا، آپ کی دیانت سے پتا چلے گا، آپ کی شرافت سے پتا چلے گا، آپ کی اخلاقیات سے پتا چلے گا، آپ کے اچھے معاملات سے پتا چلے گا، آپ کی صداقت سے پتا چلے گا۔ جب آپ اس انداز سے پتا چلے گا تو کسی کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی کہ میں مسلمان ہوں۔ وہ کہنے والا کہے گا ہاں یہ جس کو ماننے والا ہے واقعی اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا، جس کے امتی کا یہ عالم ہے کہ صدیاں بیت گئی، آج بھی یہ امتی اس ہستی کو فالو کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اور سامعین، اگلے جمعے والے دن تک ڈاکٹر صاحب کے ساتھ پھر میں حاضر ہوں گا۔ ڈاکٹر صاحب نے جو بتایا کہ ہمیں اپنی ذات کو ٹھیک کرنا ہے، خواہ وہ انتخابات ہوں، خواہ وہ معاملات ہوں، خواہ وہ لین دین کے معاملے ہوں، اخلاقیات میں ہوں، یا ہمیں اپنی اولاد کی تربیت ہو، اپنے اہل خانہ کی تربیت، اپنے ماں باپ کی اطاعت، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ شفقت، اپنی بیوی کے حقوق، یہ ساری باتیں ہم نے خود کرنی ہیں، تب جا کے ہم آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے اپنے آپ کو متعارف کروا سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ حافظ۔